नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हम पढ़ रहे थे सूरह साफ़ात और पारा नंबर 23 था और आयत नंबर 50। फा अकबला पस रुख करेगा बादुहुम उनका एक अला बादिन दूसरे पे यतसाअलून सवाल करने से है बाहम सवाल करेंगे बा मुहावरा हुआ फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल करेंगे। अब इनकी कन्वर्सेशन है आयत नंबर 51। कौला कहेगा आइलुन एक कहने वाला मिनहुम उनमें से इन्नी बेशक मैं काना था ली मेरा करीन करीन एक दोस्त बा मुहावरा है कि फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवालो जवाब करेंगे। एक कहने वाला उनमें से कहेगा कि मेरा एक हम नशीन था या कूलू कौलू वो कहता था आ इन्ना का क्या वाकई तू लमिनल मुसद्दिकीन तस्दीक करने वालों में से है। बा मुहावरा हुआ कि जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों के बावर करने वालों में हो। आयत नंबर 53। आइजा क्या जब मितना हम मर जाएंगे वकुन्ना और हम हो जाएंगे तुराबन तुराब मिट्टी व इजामन और हड्डियां आ इन्ना क्या यकीनन हम लमदीनून मदीनून बदल दिए जाएंगे वो लोग जिनको बदला दिया जाएगा बदला दिए हुए या फर्मा बरदार। आयत नंबर 54 साथ इसके कौला कहेगा हल क्या अंतुम तुम मुत्ता मुत्तालिऊन मुत्तालिऊन झांकने वाले हो झांक कर देखने वाले हो। ये मुतला नहीं होता किसी को इतला देना इसे वो मुराद है तो बा मुहावरा होगा। तो फिर कहेगा भला तुम उसे झांक कर देखना चाहते हो। तो हमने आयात पढ़ी 50 से लेके हमने भी 54 तक पढ़ी। अच्छा जी 55 में हम देखते हैं फत्तला मुतला करने से है इतला करने से है बस वो झांकेगा वो इतला देगा। फराआहू रॉ मैंने देखना बस देखेगा उसको फिर देखेगा उसको फी में सवाइल जहीम सवा वस्त जहीम जहन्नम के बा मुहावरा होगा कि इतने में खुद को झांकेगा तो उसको वस्ते दोजख में देखेगा। अब ये 54 और 55 आपस में एसोसिएटेड जुमले हैं। 54 में पीछे हमने पढ़ा कि औला हल अंतुम मुत्तालिऊन के कहेगा भला तुम इसे झांक कर देखना चाहते हो और इतने में खुद झांकेगा तो उसको वस्ते दोजख में देखेगा। अब यहाँ पे पता चलता है कि आयत नंबर 56 भी साथ कर लेते हैं। कौला वो कहेगा तल्लाही तल्ला यानी कि अल्लाह की कसम इन बेशक कित्ता तू करीब था ला तुरदीनी कि तुझे तुरदीनी कि तू हलाक कि मुझे हलाक कर देता। तुर्दी होता है तू मुझे हलाक कर देगा तू मुझे गड़े में डाल देगा करीब था कि तू मुझे गड़े में डाल देता। तो बा मुहावरा हुआ वो कहेगा कि अल्लाह की कसम तू तो मुझे हलाक ही कर चुका था। यानी कि इस बात से मालूम होता है कि आलमी आखिरत में अल्लाह सुब्हाना ताला। अच्छा बहरहाल यहाँ से शुरू करते हैं। आयत नंबर 50 से ऑनवर्ड एक कन्वर्सेशन चल रही थी। करीन पे बात हो रही थी कि करीन ऐसे साथी या दोस्त को कहते हैं जो अपना हम उम्र हो और जो बहादुरी और कुव्वत इस तरह के दीगर औसाफ में हमसर हो और इस तरह की चीजों में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो आयत नंबर 50 से ऑनवर्ड ये हमारी एक कन्वर्सेशन चल रही थी कि वो एक दूसरे की तरफ रुक करके आप इमेजिनेशन में लेकर आए कि जन्नत में अहले ईमान इत्मीनान से बैठकर आपस में बातें करेंगे और वो दुनिया में जो कुछ करते कराते थे वो सब याद होगा। इस पे वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि दुनियावी जिंदगी में आखिरत पर ईमान लाए और आखिरी जिंदगी के पेश नजर अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की और आज सुभान अल्लाह अल्लाह के फजल से जन्नत में हैं और फिर आपस में कन्वर्सेशन करेंगे जन्नती लोग आपस में एक दूसरे से। और गुफ्तगू के दौरान में एक जन्नती कहेगा कि दुनिया में मेरा एक दोस्त था मुझे
اس پر ملامت کرتا تھا کہ میں آخرت پہ ایمان لے آیا، یعنی کہ وہ مجھے کنڈیم کرتا تھا کہ تم مسلمان کیوں ہو یا آخرت پر کیوں ایمان لے آئے ہو، اور اخروی زندگی کو عقل سے باہر سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ مرنے کے بعد کون زندہ ہوا ہے۔ تو وہ جنتی دوسرے جنتی دوستوں کو کہے گا کہ کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ جو ہی وہ دیکھے گا تو اس کو دوزخ کے درمیان میں نظر آئے گا۔ یہ بھی ہم نے پڑھا نا، فی سوائل جہیم، آیت نمبر 55 میں، کہ ان کو جنت کے وسط میں دیکھے گا۔ تو وہ اسے خطاب کرے گا کہ اللہ کی قسم تو نے تو مجھے تباہ ہی کر دیا تھا، اگر اللہ کا فضل میرے ساتھ شامل نہ ہوتا تو میں آج دوستیوں میں شامل ہوتا۔ آیت نمبر 57 کا جو ساتھ ہے اس کا، ولاولا، اور اگر نہ ہوتی، نعمت، مہربانی، نعمت، ربی، میرے رب کی، لا کنتا، تو میں ہوتا، الموزرین، حاضر کیے جانے والوں میں سے، کہ اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک جو بات ہمیں اور چیز پتہ چلتی ہے کہ اہل جنت آپس میں جب ان کی کنورسیشن چل رہی ہوگی تو ان میں سے ایک اپنا دنیا دار ساتھی کی سرگزشت سنائے گا، حال سنائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم ان کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اور سرگزشت بیان کرنے والا کا اپنا کلام بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤ ذرا اس کا حال تو معلوم کریں۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب ہم جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہوں گے اور جب ہم کسی کی انفارمیشن لینا چاہیں گے تو ہم اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں آپ دنیا میں ہم دیکھیں نا، نیٹ اور گوگل اور سرچ میں آپ بٹن دبائیں اور وہ ساری اس کی پروفائل نکل کے آ جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ عالم آخرت میں سمیع اور بصری قوتوں میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم آخرت میں جو اللہ تعالیٰ سمیع یعنی کہ سماعت اور بصری آنکھوں والی جو قوتیں عطا ہوں گی وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گی۔ ہم اس دنیا میں ہزاروں میل دور بیٹھے آدمیوں کی آوازیں سنتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں، مگر صرف ان لوگوں کی جو ٹیلی ویژن پہ سینٹر میں ہوتے ہیں، جو براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کر دی ہے۔ آپ موبائل پہ ایک ویڈیو کال کر لیتے ہیں یا ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور دیکھے ہوئے باتیں کر سکتے ہیں، لیکن عالم آخرت میں ہر شخص دوسرے سے گفتگو کر سکے گا اور اسے دیکھ بھی سکے گا، خواہ یہ فاصلہ ہزاروں بلکہ لاکھوں میل کا ہو، اور بغیر کسی آلے کے واسطے کے بغیر وہ سن سکیں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ یعنی کہ اس وقت ان کو کسی آسرے کی، کسی انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام سینسز کو بہت زیادہ شارپ کر دیں گے۔ تو سرگزشت بیان کرنے والا جب دوزخ کی طرف جھانکے گا تو اس کا ساتھی دوزخ کے عین وسط پہ پڑا دکھائی دے گا۔ اس وقت سے کہے گا، ارے کم بخت، اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا تو تم مجھے اپنے ساتھ لے کے ڈوب جاتا، اور میرا بھی وہی حشر ہوتا جو تمہارا ہو رہا ہے۔ یہ تو مجھ پہ اللہ کی خاص مہربانی ہے جو میں تیرے بہکاوے میں نہیں آیا اور اس حساب سے بچ گیا، ورنہ تم نے تو مجھے گمراہ کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی۔ آیت نمبر 58، آفاما، کیا پس نہیں، نحنو، ہم، بھی میتین، کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں۔ آیت نمبر 59، اللہ، مگر، موتاتنا، موت ہماری، الاولا، پہلی، وما نحنو، اور نہیں ہم، بمعذبین، عذاب دیے جائیں گے۔ با محاورہ ہے آیت نمبر 59، ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے، ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا۔ آیت نمبر 60، انا، بے شک، ہاذا، یہی، لا ہوا، وہ، الفوز العظیم، وہ کامیابی عظیم بڑی، اور بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آخر کی زندگی میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایسا سامان مہیا کرے گا کہ وہ کسی بھی دوسرے انسان سے نہ صرف دور دراز مقام سے گفتگو کر سکے گا بلکہ اسے دیکھ بھی سکے گا۔ جنتی دوزخی سے کہے گا، اللہ کے فضل سے میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، اب میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، اور اب ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے جو آیات پڑھی یہ ایک کنورسیشن تھی جس میں ایک جنت میں جب ایک شخص جاتا ہے اور اپنے کسی بندے کا حال پوچھنا چاہتا ہے، اپنے کسی کا جو دنیا میں اس کو لعنت ملامت کرتا تھا یا جو دنیا میں اس کا مذاق اڑاتا تھا، اس کی دینداری کا مذاق اڑاتا تھا، تو وہ پوچھے گا کہ اللہ وہ کدھر گیا بندہ؟
تو باقاعدہ وہ اس شخص کا حلیہ اسے بات بھی کر سکے گا اور اس کا انجام بھی دیکھ سکے گا. تو یہاں پہ ان آیات میں اس چیز کو بتایا گیا ہے. آج دنیا میں تو ہمیں کچھ انسٹرومنٹس کی، وائی فائی کی، نیٹ کی اور آپ کی یہ موبائلز یا ٹی وی، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی کی ویڈیو کال کرنے کے لیے، یا آپ کچھ وائرز وغیرہ کنیکشنز کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پہ بغیر کسی کنیکشن کے اللہ تعالیٰ الحمدللہ انسان کے اندر اتنی پاورز اس کی سننے کی، دیکھنے کی کر دے گا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ جس شخص کا حال چاہے گا اس کو وہاں اس کا حال دکھا بھی دیا جائے گا اور اسے بات بھی کروا دی جائے گی. اور یہاں پہ پھر یہ جو آخری آیات تھی 57 58 59، تو اس میں وہ جنتی شخص اللہ کا شکر ادا کرے گا. شکر ہے میں دنیا میں اس شخص کی باتوں میں نہیں آیا، نہیں تو یہ خود تو ڈوبا ہوا تھا، مجھے بھی لے ڈوبتا. یہ باتیں وہ اللہ کے احسان کے شکر کے طور پہ اپنے آپ سے کہے گا، اور دراصل کہے گا اپنے آپ سے، لیکن سنا اپنے دنیا دار دوست کو کہہ رہا ہوگا تاکہ اس کی کوفت اور جلن میں مزید اضافہ ہو. یعنی کہ عالم آخرت میں موت نہیں آئے گی. اہل جنت کے لیے یہی خبر انتہائی خوشکن ہوگی، جبکہ اہل دوزخ کے لیے یہی خبر انتہائی تکلیف دہ ہوگی. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا تو ایک دمبا لے کر آیا جائے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ موت ہے. یعنی کہ جب آپ کے اعمال نامے تقسیم ہو جائیں گے، اہل جنت والوں کو اہل جنت کے اور اہل جنت کی ٹکٹ مل جائے گی، اور جو دوزخ والے ہیں جب وہ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا. یعنی کہ اس کے بعد موت، بیماری، کوئی چیز ہوگی نہیں. تو جنت ایسی پاک جگہ ہے، جیسے ابھی ہم نے اس کی پوری اس کو ویژولائز کیا کہ یہاں پہ جو آپ کو کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی وہ آپ لذت کے لیے کھائیں گے. ہم یہاں پہ کوئی چیز کھاتے ہیں، پانی زیادہ پیتے ہیں تو ہمیں واش روم کتنی دفعہ جانا پڑتا ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مت کھاؤ، اسے بلغم زیادہ ہو جائے گی، ریشہ زیادہ ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی. میٹھا زیادہ کھانے سے ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں یا کچھ اور مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، یہ کھانے سے کولیسٹرول وغیرہ بڑھ جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں کی جو نعمتیں ہوں گی آپ کو آپ کے چسکے کے لیے، آپ کے ذائقے کے لیے ہوں گی. یعنی کہ جنت ایک پاکیزہ جگہ ہے، نہ وہاں پہ آپ کو باتھ روم جانے کی حاجت ہوگی. آپ کھائیں گے اور وہ آپ کی غذا آپ کا جسم میں جائے گی، اور پھر اس کے بعد جس طرح ہماری دنیا میں آپ کو واش روم جانا پڑتا ہے، یورینیٹ ہونا پڑتا ہے، وہ آپ کا کوئی اللہ تعالیٰ ایسا چکر نہیں، کیونکہ جنت ایک پاک جگہ ہوگی اور وہاں پہ کسی طرح کی کوئی گندگی، کوئی بیماری، کوئی موت نہیں ہوگی. تو یہاں بیٹھ کر پھر جنت والے اللہ کا شکر ادا کریں گے اور جہنم والے اس چیز پہ اپنے آپ پہ کوسیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیوں اپنے آپ کو راہ مستقیم کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا، تو ورنہ ہم بھی اس جگہ ہوتے جہاں پہ یہ جنت والے موجود ہیں، اور ہمیں یہاں پہ عذاب علیم، دردناک عذاب سے ہمیں جہنم میں دو چار ہونا پڑ رہا ہے، اس سے ہم بچ جاتے. تو اللہ تعالیٰ یہ باتیں سنا کر ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آج دنیا میں میرے اور آپ کے پاس مہلت ہے، سنبھل جائیں، اپنی زندگیوں کو اللہ قرآن اور سنت کے تابع کر لیں، اپنی مرضیوں کو قرآن اور سنت کے تابع کر لیں. آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، مہلت کا قانون ہے، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں. تو ہمارے اس کنورسیشن سے یہ جو ہمیں ان آیات میں ایک جنتی انسان کی کنورسیشن سنائی گئی ہے کہ وہ ایک بندہ جو دنیا میں بڑا اپنے آپ کو بڑا بہت اس کے پاس دنیا کی عنایات تھیں، لیکن قرآن اور حدیث کا منکر تھا، اس کو جب یاد کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے، بے شک دنیا میں اس کے ساتھ بہت کچھ معاملات اچھے تھے لیکن وہ جہنم کے عین وسط میں پڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اس انجام سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو بچائے. اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس. آیت نمبر 61 شروع کرتے ہیں. لی مثلی، لی مثلی، ایسی ہی کے لیے، مثال ہے، ہاذا، لی مثلی ہاذا، ایسے ہی کے لیے، فل یا مالی، پس ل البتہ، پھر آگے یہ وہ اور آگے عمل کرے، چاہیے کہ عمل کریں، العاملون، عمل کرنے والے. کہا جا رہا ہے کہ ایسی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کیسے ہونے چاہیے. اب سوال اٹھتا ہے کہ افضل اعمال کون سے ہیں؟ احادیث میں آتا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اعمال بتا دیے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ صحابہ نے پوچھا پھر کون سا، تو پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سا، تو فرمایا حج مبرور۔ تو یہ بخاری کی حدیث میں ہے یہ حدیث کا مفہوم۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے، تو فرمایا نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا کام، تو فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا، تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں بیان کی، اگر میں پوچھتا تو آپ اور زیادہ بیان کرتے۔ یہ بھی بخاری کے روایت میں ہے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 61 سے ہمیں جو پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں توفیق دے کہ جو ہمیں جنت الفردوس کے اہل بنا دے۔ لی مثلی ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 62، ذالکا، کیا یہ خیرن، خیر بہتر ہے، نزولن، نزولن مہمانی، ام یا شجراتو، شجر اردو میں بھی شجر درخت کو کہتے ہیں، زقوم، زقوم تھوڑ، جہنم کا کہتے ہیں کہ ایک درخت کا نام ہے جس کا نام زقوم ہے، جو دوزخیوں کی غذا بنے گا، اور جب اس کو کھائیں گے تو اس کے گلے میں پھنس جائے گی، زقوم۔ تو با محاورہ ہو گیا آیت نمبر 62، بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھور کا درخت۔ اور آیت نمبر 63 اس کے ساتھ ہے، انا، بے شک ہم، جعلناہا، ہم نے بنایا اس کو، فتنتن، فتنہ، للظالمین، ظالموں کے لیے۔ اور آیت نمبر 63، انہا، بے شک وہ، شجراتن، شجراتن، شجر درخت، تخرجو، اخراج سے ہے، نکلتا ہے، فی میں، اصلی، اصل، اصل جڑ کو کہتے ہیں، الجحیم، جہنم کی۔ تو با محاورہ ہو گیا آیت نمبر 63 سے آنورڈ۔ آیت نمبر 62 سے آنورڈ، بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھور کا درخت، ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے، وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی جڑ میں اگے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسی مہمانی، مہمانی کی مراد ہے نا کہ اہل جنت کی مہمانی ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں انتہائی لذیذ خوراک ہوگی، صاف اور پاکیزہ مشروب ہوگا، انتہائی خوبصورت عورتوں کا ذکر کیا گیا، اور کفار مکہ سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اہل جنت کی ایسی مہمانی بہتر ہے، یہ اہل دوزخ کی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اہل جنت کی خوراک لذیذ پھل تھے، اور اہل دوزخ کی یہاں پہ آیت نمبر 62 میں ہم نے دیکھا کہ نزولن، ان کی مہمانی تھور کے درخت سے کی جائے گی، جس کے پتے چوڑے اور خاردار ہوتے ہیں، اور اس کی بو ناگوار اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں اس میں جو سفید قسم کا ایک سیال مادہ یا دودھ سا نکلتا ہے، اگر انسان کے جسم پہ لگ جائے تو وہاں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بڑی دلیل سے اور بڑا خوبصورت انداز سے، سوالیہ انداز سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ جو میں نے پیچھے تمہیں جنت کی مہمان نوازی دکھائی وہ پسند ہے، یا بھلا یہ مہمانی جس میں تھور کا درخت ملے گا، اور ہم نے ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے۔ اور وہ جہنم کا وہ جو درخت بتا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں وہ جہنم کے جڑ سے اگے گا، جڑ سے نکلے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کافروں نے خوب مذاق اڑایا۔ مذاق کیوں اڑایا کہ بھئی اب بھلا آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جہنم کی جڑ میں سے نکلے گا، یہ کیسے برقرار رہ سکتا ہے۔ تو یہ اعتراض ان کی کم عقلی اور کم عملی کی بنا پہ تھا۔ یہ میں بتاتی ہوں نا کہ 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو سائنس کو چیلنج کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صورتیں بعد دفعہ بڑی حیران کن ہوتی ہیں، بڑی نرالی ہوتی ہیں، بندہ امیز ہو جاتا ہے۔ مثلا فار ایگزامپل آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ جس فصل کے اوپر سے پانی گزر جائے، خواہ وہ پانی سیلاب کا ہو یا زیادہ بارش کا ہو، فصل برباد ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پانی ایک بیسک انگریڈینٹ ہے ایک فصل کو اگنے کے لیے، لیکن اگر یہی پانی اوپر سے گزر جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، فصل برباد ہو جاتی ہے۔ پودے اور درختوں کا بھی یہی حال ہے، مگر سمندر کی تہ میں درخت اگتے ہیں،
اور پھر ایسے جمادات ہیں جو درختوں کی طرح پھلتی پھولتے ہیں اور ان کی نشو نما بھی پائی جاتی ہے، جیسے مرجان. تو یہاں تو آگ میں صرف تھور کا درخت یعنی کہ نباتات اگنے کا ذکر ہے، جبکہ آگ میں جاندار بھی پیدا ہوتے ہیں، جیسے آگ کا کیڑا، سمندر جو آگ میں ہی زندہ رہ سکتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں. تو یہاں پہ جب وہ کہتے تھے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم میں ایک درخت اگے، تو ایوری تھنگ از پاسبل جب اللہ کا حکم آ جائے گا. پھر آگے اس کو مزید 65 میں اس کو ایکسپلین کیا گیا. تلعوہا تل اس کے جو تلا، اس کے جو خوشے کہتے ہیں نا، خوشے اس کے، تلعوہا کا انہو کا مانے فار ایگزامپل جیسے کہ وہ رعوس سر کو کہا جاتا ہے، الشیاطین شیطانوں کے، شیطان کی جمع. تو با محاورہ ہو گیا کہ اس کے خوشے ایسی ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم اب تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کو یہاں پہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے. شیطان دراصل ہر بدروح کو کہتے ہیں جو اپنی سرکشی اور نافرمانی کے بنا پر حق سے دور ہو چکا ہوتا ہے. اور جنوں میں سے جو خبیث، موذی اور بد کردار قسم کے جن ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے. پھر اس کا اطلاق ہر ایسی صفات رکھنے والی چیز پہ ہوتا ہے، خواہ وہ جن ہو، انسان ہو یا کوئی جانور ہو. اور سانپ کو اس کی ایذا ہی کی وجہ سے شیطان کہتے ہیں. اور اس لیے حدیث میں بھی کچھ آتا ہے کہ جب تم گھر میں کوئی سانپ دیکھو تو اسے مارنے سے پہلے یہ کہہ دو کہ اگر وہ کوئی جن یا شیطان ہے تو چلا جائے، اور پھر بھی نہ جائے تو اسے مار ڈالو. یہ مسلم کی حدیث، آپ کی مسلم کی اس میں اوتھینٹک حدیث میں سے آتا ہے. تو گویا اس آیت میں شیطان کے سر سے مراد سانپوں کے سر یا ناک اور پھن ہے، اور اس پودے کے شگوفے ایسے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے یہ تشبیہ بدصورتی کی وجہ سے دی جائے، جیسے ہم اپنی زبان سے بعد اندیکھی چیزوں سے ہم لوگ چیزوں کو تشبیہ دیتے ہیں نا، جیسے وہ عورت ایسی خوبصورت ہے جیسے پری، یا وہ ایسے بدصورت ہے جیسے چڑیل یا ڈائن. حالانکہ ہمیں سے کسی نے نہ کبھی پری کو دیکھا ہے، نہ ہم نے کسی ڈائن چڑیل کو دیکھا ہے، تو ہم لوگ ایسی ایک اپنی طرف سے ایک اسمائل اپنی خود بخود ایک تشبیہ دے دیتے ہیں. تو زقوم کا درخت جو تھا عربوں میں بڑا معروف تھا. یہ تیاما کے علاقے میں ہوتا ہے اور اس کا مزہ بڑا تلخ ہوتا ہے اور بو بڑی ناگوار ہوتی ہے. توڑنے سے اس کے اندر سے دودھ کی طرح کا رس نکلتا ہے. اگر یہ جسم کو لگ جائے تو آپ کی سویلنگ ہو جاتی ہے، جسم سوج جاتا ہے. اور جیسے تھور کا درخت ہوتا ہے یا تھور کا پودا ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جہنم میں زقوم کا درخت ہوگا جو جہنمیوں کے لیے کھانے کا سامان ہوگا، تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو ان کے ایک سردار نے کہا کہ دوزخ کی آگ میں درخت کیسے لگیں گے؟ آگ تو درختوں کو کھا جاتی ہے، تو یہ درخت کیسے آئیں گے؟ تم اور کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زقوم سے ڈرا رہے ہیں. حالانکہ زقوم جو تھے ان کی اپنی زبان میں کھجور اور مکھن کو کہا جاتا تھا. تو ابو جہل کچھ لوگوں کو اپنے گھر لے گیا اور اپنے خادمہ سے کھجور اور کہا کہ کھجور اور مکھن لے آؤ. اور جب وہ لے کر آئی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو کھا لو، یہ ہے وہ زقوم جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھمکی دے رہے ہیں. یعنی کہ اس طرح اس نے مذاق نعوذ باللہ اڑایا. اس نے ان کو کہا کہ اس درخت کی فکر کرنا چھوڑ دو، نہ ماننے والوں کے لیے بات بھی ایک فتنہ بن گئی. عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو ماننا نہیں چاہتے تو اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو حقیر پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ اس جگہ سے ہٹ جائے. اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز پاسبل ہے، بجائے یہ کہ آخرت کی فکر سے رونگٹے آپ کے کانپنا شروع ہو جائیں، آپ آخرت کی فکر کر لیں. تو یہ وہ آپ کو ایک غیر سنجیدہ رویہ اپنانا چاہ رہے تھے کہ وہ سب جو ہے اس بات کو ہنسی مذاق سے ٹال دیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس چیز کا مذاق جو تھا انہوں نے بنا دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو بھوک لگے گی تو ان کو یہ ان کو کھانے کے طور پہ دیا جائے گا. آیت نمبر 66 میں آپ دیکھیں، فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ لَآكِلُونَ البتہ کھائیں گے، منہا اس میں سے، فَمَالِئُونَ پس بھریں گے، منہا اس سے، البتون بطن پیٹ. با محاورہ ہے سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. سما پھر، انا بے شک، لہم ان کے لیے، علیہا اس پر، لشوبن شوبن ملاوٹ، من حمیم گرم پانی کی. با محاورہ دیکھیں، پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا. سما پھر، انا بے شک، مرجعہم
مرجی رجوع سے ہے، لوٹایا جائے گا ان کو، لا الہ البتہ طرف، الجحیم جہنم کے۔ با محاورہ ہے آیت نمبر 68، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا، آیت نمبر 69، انہم بے شک، الفو پایا انہوں نے، الفو انہوں نے پایا، الفا سے ہے، الفا سے ہے، آباءہم آبا ابا و اجداد اپنے باپ دادا کو، دوالین گمراہ، با محاورہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا، آیت نمبر 70، فہم پس وہ، علا اوپر، آثارہم ان کے آثار، ان کے نشانات قدم پہ، یہرعون وہ دوڑتے ہیں، با محاورہ ہے کہ سو وہ انہی کے پیچھے دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہلے جنت کی نقشہ کشی کی ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کی جو ہے وہ ایک ہمارے سامنے پکچر پیش کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کو پتا ہے ہمارا دنیا میں ہمارا کام آتے ساتھ ہی صبح کیا ہوتا ہے، کھانا کیا تو پینا کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دوزخیوں کی خوراک اور مشروبات کا حال بتایا گیا۔ خوراک میں کیا تھا، ابھی ہم نے پڑھا، وہ ایک درخت تھا کانٹوں سے بھرا ہوا، اور مشروب کا یہ حال ہوگا کہ زخموں کی دھون جس میں پیپ اور لہو سب کچھ شامل ہوتا ہے وہ پینے کو ملے گا، گرم کھولتا ہوا پانی بھی اسی میں شامل ہوگا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخی کو جب بھوک سے بےتاب ہوں گے تو انہیں جہنم کے اس علاقے کی طرف لے جایا جائے گا جہاں بہت سے تھور کے درخت اگے ہوں گے، وہ بھوک کے مارے سے کھانے کی کوشش کریں گے تو وہ حلق میں پھنس جائیں گے، جس میں انہیں پانی کی طلب ہوگی تو پیپ ملا کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ اسی طرح ان کی بھوک کا علاج کیا جائے گا، تو اس مہمانی کے بعد انہیں پھر ان کے اصل ٹھکانوں تک لے جایا جائے گا، اور جب اپنے اصل ٹھکانوں پہ جائیں گے، لی الل جہیم آیت نمبر 68، تو پھر کہیں گے آیت نمبر 69 میں کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو ہی گمراہ پایا، تو انہیں یہ سوچنے کی زحمت گوارا ہی نہ کی کہ جو کچھ ان کے آباء و اجداد کرتے تھے وہ غلط تھا، یہ درست تھا، جس راہ پہ انہوں نے انہیں چلتے دیکھا اس پہ دوڑنے لگے، کنواں کھائی کچھ نہ دیکھا، ان کے پاس اگر کوئی رسول آئے اللہ کی بات بتانے آئے تو ان کو انہوں نے جھٹلا دیا، بلکہ ان کو اذیتیں دیں اور اپنی آبائی رسوم کی حمایت میں رسولوں کی مخالفت پہ اتر آئے۔ اگر وہ سابقہ اقوام کی روش سے، ان کے انجام سے کچھ بھی سبق حاصل کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن کیا ہوئے تھے، وہ جان سے انجان بنے ہوئے تھے، اور جی اور اور وہ انہی کے پیچھے دوڑتے۔ آیت نمبر 71 ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ضَلَّ گمراہ ہوئے، قبلہم ان سے پہلے، اکثر الاولین بہت سے پہلے لوگ، ان سے بیشتر بہت سے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعات سابقہ اقوام کے بتائے جا رہے ہیں، تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان سے سبق ہی نہیں سیکھا، کہ انہوں نے دیکھتے کہ انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، گمراہ لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا، کوئی انہوں نے لیسن پک نہیں کیا، اس میں سے کوئی چیز کنکلوڈ نہیں کی۔ پھر آیت نمبر 72 میں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجے، فیہم ان میں، منذرین ڈرانے والے، اور ہم نے ان میں وارن کرنے والے، متنبع کرنے والے بھیجے۔ آیت نمبر 73، فنظور پھر دیکھ، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبات انجام، المنذرین ڈرائے جانے والوں کا۔ تو با محاورہ ہے، سو دیکھ لو جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، اللہ مگر، عباد اللہ مگر اللہ کے بندے، المخلصین جو خاص تھے، یعنی کہ خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا دین وہی بنا لیتے ہیں جو ان کے ماں باپ کا ہوتا ہے، اور اپنی عقل سے کچھ بھی نہیں سوچتے، یہاں پہ انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ دنیا کے معاملات میں یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جو ہم دنیا کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم اپنے باپ دادا کی ان کی روایت یا بزنس ان کو نہیں اپناتے، جیسے فار ایگزامپل کہ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں، کبھی ہم نہیں کہتے کہ ہمارے باپ دادا جو ہم کپڑے پہنتے تھے ہم بھی وہی کپڑے پہنیں گے۔ اب آپ یہی دیکھ لیں، نئے سے نیا ہیئر سٹائل، نیا سے نیا ہم کپڑوں کا سٹائل تلاش کرتے ہیں، جو نیا ڈیزائن آتا ہے وہ ہم بناتے ہیں۔ تو کبھی ہم سوچتے ہیں، کیونکہ ہمارے پچھلے زمانے میں تو کیا تھا کہ آپ کا جو کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا
کہ آپ کے جو کپڑے ہیں، اور آج کل کی ہم صرف کپڑوں کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی ویریشنز، کتنے ڈیزائنز، کتنی سب چیزیں آ گئی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ باپ دادا تو یہ کپڑے پہنتے تھے، ہم یہ کپڑے پہنے. نہیں جی نہیں، اب تو لیٹسٹ آ گیا. آج کل ہم اپنی جنریشن کو دیکھ لیں جن کے پاس دوپٹہ ہی غائب ہو چکا ہوا ہے، جن کے لیے ویسٹرن کپڑے ہی سب سے لیٹسٹ ہیں. ان کو آپ کہیں کہ بیٹا ذرا شلوار قمیض پہن لو تو کس طرح وہ منہ آنکھ چڑھائیں گے کہ آپ کس بیکورڈ زمانے کی بات کر رہی ہیں. لیکن جہاں روایات کی بات ہوں گی تو کہیں گے ہاں ہم نے وہی روایات اپنانی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں کھانے کی، آپ دیکھ لیں کھانے پہ آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کھانا کھاتے تھے، کتنا آرگینک کھانا کھاتے تھے. آج کیا ہم ویسی سادہ غذائیں کھا سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک ہمارے یہاں پہ کوئی زنگرز اور ہمارے جنک فوڈز اور ہمارے جس طرح کے آج کل کی جو کتنی کتنی ڈشز، کیا کیا ورائٹیز، کیا کیا کھانوں کے ریسیپیز آ چکی ہیں، جب تک ہم وہ اڈاپٹ نہ کریں ہمیں کچن میں ہمیں کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.